अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, पिछले एपिसोड पे आपने बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। कहाँ गए वो लोग जो इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स करते थे। पिछली दो एपिसोड्स पे तो किसी ने कमेंट ही नहीं किया, बहुत कम लोगों ने किया, और जिन्होंने किया थैंक यू सो मच। बहुत मेहनत लगती है यार। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स किया करें, बताया करें कि आज एपिसोड में आपको ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ बुरी लगी, ये करैक्टर आपको अच्छा लगा, ये करैक्टर आपको अच्छा नहीं लगता। बताया करें, सब कुछ अप्रिशिएट किया करें, मोटिवेट किया करें, ताकि राइटर को भी हो के हाँ यार, मुझे पढ़ने वाले बहुत लोग हैं और बहुत गौर से पढ़ रहे हैं हर चीज़ को। तो फिर राइटर का भी दिल करता है कि मैं डेली एपिसोड अपलोड करूँ। इतनी गर्मी है, आप सबको भी पता है, इतनी मेहनत से एपिसोड लिखी जाती है, फिर वॉइस ओवर किया जाता है। तो प्लीज़ यार, ख्याल किया करें, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ लेंगे ये हमारी जॉब है। सो प्लीज़ यार, डिसअपॉइंट ना करें। चलते हैं अपने नावल की तरफ। कहाँ जा रही हो तुम, ऐसे जवाब दो मुझे। क्यों हर बार मेरे बाप पर हक जताती हो तुम? क्यों मुझे खुश नहीं रहने देती तुम? क्या कसूर है मेरा, बताओ मुझे। वो जो सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे में जाने का इरादा रखती थी, लैला ने खींचकर उसे नीचे उतारा था कि वो घूम सी गई थी। उसने एक कारदार निगाह लैला पर डाली थी। फिल वक्त वो कम अज़ कम उसके तो मुंह नहीं लगना चाहती थी। उसने एक नज़र दरवाजे से अंदर दाखिल होते दानियाल मलिक को देखा, जो शश्तर सा उसी को तक रहा था कि ये इनके घर क्या ड्रामा चल रहा है। उसने दोबारा लैला की तरफ रुख किया। लैला, मैं इस वक्त बिल्कुल भी तुमसे बात नहीं करना चाहती। बेहतर यही है कि मुझे जाने दो। अगर इस वक्त मैंने कुछ भी कहा जो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। वो सुर्ख निगाहों का रुख लैला की तरफ करते हुए बोली थी। एक एक लफ्ज़ में शिद्दत पनहा थी, जिस पर लैला का खून बुरी तरह उबलने लगा था। एक तो वो उसका सब कुछ छीन चुकी थी, उसका प्यार छीन चुकी थी, उसके बाद की मोहब्बत छीन चुकी थी, उसके बाप का वक्त छीन चुकी थी। और वो कह रही थी कि उसे उससे बात नहीं करनी, मगर उसको तो उसके सभी सवालों का जवाब अभी चाहिए था। फिर उसकी जुर्रत कैसे हुई उसको ये कहने की कि वो उससे बात नहीं करेगी। समझती क्या थी ये लड़की अपने आप को, सरदारनी बन गई थी तो क्या हुआ, ये उसका भी तो घर था। लैला, बस करो, अपने कमरे में जाओ। खबरदार, जो तुमने उफ़क़ को एक लफ्ज़ भी कहा, अभी खामोश हो जाओ और जाओ अपने कमरे में। मोमिन उसे गरखते हुए बोला था। जो इस वक्त हालात हो चुके थे, वो ख़ुद भी यहाँ से लैला को सबकी नज़रों से ओझल करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि अभी सबके सामने बात खुले, मगर शायद उसकी बेटी को ये सब मंजूर ना था। उसने एक बेबस निगाह अपने बाप पर डाली थी और उसकी आंखों से आंसू बेलगाम होता उसके चेहरे पर टपकते चले गए थे। नहीं पापा, आज नहीं। कम अज़ कम मैं आज आपको बोलने का हक नहीं दूंगी। बस बहुत हो गया है, बहुत सुन लिया मैंने और बहुत सह लिया मैंने। कब से देख रही हूँ आप उस पर अपनी मोहब्बतें लुटाते रहते हैं। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? कब तक आप मेरा वक्त उसको देते रहेंगे? क्या उसके माँ बाप के मरने का कसूर हमारे सर है क्या? उसके माँ बाप के मरने की वजह मैं हूँ, जो ये मेरा प्यार छीन जाती है, और मेरे कीमती लोग भी। वो जैसे फट पड़ी थी और उसकी बात पर उफ़क़ ने हैरत भरी निगाहों से लैला को देखा था, जैसे उसको यकीन न आया हो कि ये सामने खड़ी लड़की उसकी कज़न, जो किसी ज़माने में उसकी दोस्त हुआ करती थी, उसको इतनी बड़ी चोट दे सकती थी।
اس کی بات پر سب کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ یہ آخر کیا کہہ دیا تھا لیلا نے غصے میں، جس کا اس کو اندازہ ہی نہ ہوا تھا۔ سب حیرت سے منہ پھاڑے اس کو دیکھ رہے تھے، جبکہ مومن نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا تھا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ بدتمیز لڑکی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ اندازہ ہے تمہیں؟ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ لیلا کانپ سی گئی تھی۔ اس نے ایک دم خود کو چھڑاتے اپنے دادا کی پناہ میں چھپنے لگی تھی۔ دیکھا دادا جان، آپ نے یہ صرف اور صرف افق سے پیار کرتے ہیں۔ میں نے سچ ہی تو کہا ہے، کیا غلط کہا ہے میں نے؟ بتائیں مجھے، اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھے سزا دیں، ابھی کے ابھی۔ تم تو سردارنی ہو نا افق، تو تم مجھے بتاؤ، جہاں اتنے انصاف کرتی پھرتی ہو تو یہ کیسے بیان کرنا پسند کرو گی کہ تم نے میرے باپ کی کیا محبت نہیں چھینی؟ وہ ایک دم اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے اس کے سامنے آتے نہ ڈر لہجے میں بولی تھی، جس پر افق، جس کی آنکھیں اب ایسے ہو گئی تھی جیسے ابھی خون چھلک پڑے گا، کیونکہ اس نے بہت زور سے اس کے دل پر پیر رکھ کر کچل دیا تھا۔ اس نے اس کو اپنے ماں باپ کے مرنے کا طعنہ دیا تھا، ان ماں باپ کے مرنے کا طنز جن کو ابھی تک وہ بھلا نہیں پائی تھی۔ وہ روز راتوں کو روتی تھی، ان کو بتاتی تو نہ تھی کہ کتنی راتیں اس نے روتے ہوئے گزاری ہیں، کتنی راتیں اس نے تنہا گزاری ہیں اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہوئے۔ مگر اس کے سامنے کھڑی یہ ناسمجھ لڑکی کو وہ کیا سمجھاتی آخر؟ لیلا کو اس آخری بات نے اس کا فشار خون بلند کر دیا تھا، اتنا کہ اب وہ بھی اپنے آپے سے باہر ہو جائے گی تھی۔ تبھی وہ دھیرے دھیرے اس کی جانب قدم بڑھاتی ہوئی ایک ایک لفظ میں زہر پنہا کیے بولی تھی، جاننا چاہتی ہو تم کہ میں کہاں گئی تھی تو تمہارے باپ کے ساتھ؟ جاننا چاہتی ہو نا کہ تمہارا باپ مجھے وقت کیوں دیتا ہے؟ تو جان لو، آج کے لیے تم خوب جان لو کہ میں تمہارے لیے ہی تمہارے باپ کے ساتھ گئی تھی۔ سمجھی تم؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ کسے بے وقوف بنا رہی ہو تم؟ لیلا پاگلوں کی طرح چلائی تھی، جس پر اسے تمسخرانہ نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور اس کی جانب پلٹتے ہوئے بولی تھی، شادی کرنے گئی تھی میں، اور شادی کر کے آئی ہوں میں۔ اس کی بات پر وہاں کھڑے ہر ایک کو صدمہ ہوا تھا، جیسے یہ کیا کہہ رہی تھی وہ۔ لیکن افق ایسی لڑکی تو نہ تھی جو مذاق کرتی۔ افق تم پاگل ہو گئی ہو، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عشا اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، پاگل واگل نہیں ہوئی۔ اگر نہیں یقین آتا تو دیکھ لو، وہ کھڑا ہے میرا شوہر۔ وہ پیچھے کی طرف اشارہ کرتی بولی، جس پر سب نے جھٹکے سے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا، جہاں شلوار قمیض میں ایک خوبرو نوجوان کھڑا ہوا تھا، جس کے چہرے پر سنجیدہ تاثرات تھے اور ساتھ نہ سمجھی کے بھی کہ آخر یہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ۔ وہ تو اپنی گتھی سلجھانے آیا تھا، یہاں تو سب کچھ الجھا ہوا تھا۔ کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے افق، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اچانک کیسے کر سکتی ہو، کسی کو بھی بتائے بغیر؟
اس کا ماموں اس کی طرف تیزی سے بڑھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑتے ہوئے بولا تھا۔ آنکھوں میں دکھی اور رنج بھرے تاثرات تھے جس سے وہ نظریں چرا گئی تھی اور لیلا کی طرف مڑتے ہوئے بولی تھی، یہی چاہتی تھی نا تم کہ میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں؟ تو مبارک ہو لیلا۔ مومن خان، میں تمہارے راستے سے ہٹ گئی ہوں۔ تمہاری محبت کو میں نے تمہیں بھیک میں دے دیا۔ میں نے تمہیں شہرام دے دیا۔ اب میں تمہارے اور شہرام کے بیچ میں کبھی نہیں آؤں گی، کیونکہ میں نے تمہارے بدلے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ لیلا تو اپنا بھانڈا سب کے سامنے پھوٹنے پر زمین میں گر کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ سب کے سامنے اسے بے نقاب کر دیا تھا۔ اس کی محبت جو سالوں سے ڈھکی چھپی تھی، آج سب کے سامنے منظر عام پر آ گئی تھی۔ افق، ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ کیا کہہ رہی ہو تم مجھے؟ لیلا سے کوئی محبت نہیں ہے۔ شہرام بے دم سا ہوتا اس کے آگے آتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا، جبکہ پیچھے کھڑے دانیال ملک کو یہ نزدیکی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی جس پر وہ بھاری قدم اٹھاتا ہوا ان کے درمیان آ گیا تھا اور اس کو جھٹکے سے افق سے الگ کیا تھا۔ ہماری شادی چاہے جن مرضی حالات میں ہوئی ہو، مگر تم میری بیوی سے دور رہو۔ اپنی بیوی کا کسی اور مرد کے نزدیک جانا مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ کرخت لہجے میں بولا تھا جس پر اس کے جرأت پر نہ صرف مومن بلکہ افق نے بھی حیرت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھا تھا، جیسے ان کے معاملات میں بولنے کی امید نہ ہو۔ تم ہو کون اور میری افق کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ شہرام اس کے دو بدو آتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا یہیں زندہ زمین میں گاڑ دے اس آدمی کو جو بڑے حق سے افق کو اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ کیا کان خراب ہیں تمہارے؟ بتایا نہیں میری بیوی نے کہ وہ کون ہے اور میں اس کا کیا لگتا ہوں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے چبھتے ہوئے لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر شہرام کی بس ہوئی تھی اور کس کر مکہ اس نے دانیال ملک کے منہ پر جھڑا تھا جس پر بے ساختہ افق ان دونوں کے درمیان آئی تھی۔ اور انہوں نے ہاتھا پائی سے روکا تھا۔ بس کرو شہرام، بس، اس سے زیادہ کی اجازت میں تمہیں نہیں دوں گی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے بول رہی تھی، جس پر شہرام نے زخموں سے چور اس کی آنکھوں میں ڈالی تھی کہ یہ وہی افق تھی جو اس کی بیسٹ بڈی تھی۔ آخر کیسے وہ اسے اپنے معاملے میں نہ بولنے کا کہہ رہی تھی؟ تم لیلا سے محبت نہ کرتے ہو بھلے ہی، بلکہ یہ سچ ہے کہ لیلا تم سے دل و جان سے محبت کرتی ہے۔ وہ اس ہی بات سے ڈرتی تھی کہ میں تمہارے اور اس کے بیچ میں آ گئی ہوں، اس لیے آج تک اس نے کبھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ اس لیے بس بہت ہو چکا ہے، میں اسے اس کی محبت دے چکی ہوں، اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے لیلا اور شہرام دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر لیلا دو بدو بولی تھی، کچھ نہیں کیا ہے تم نے میرے لیے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کچھ نہیں مانتی تمہاری ان ڈھکوسلی باتوں کو، لیلا ہڑبڑاتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ سرد نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے اس کے لیے اتنا کچھ کر لیا تھا مگر پھر بھی وہ باز نہیں آئی تھی۔ اس کی بات پر مومن غصے سے آگ بگولا ہوتا آگے آیا تھا، رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ وہ نیچے گرنے والی ہو گئی تھی، اور اس نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا تھا جو اسے انتہا کا چاہتا تھا۔ وہ
اس نے آج اسے پہلی بار تھپڑ مارا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ دنگ تو سبھی رہ گئے تھے۔ یمامہ نے فوراً آگے آتے اس کو تھاما تھا۔ مومن، یہ کیا کر رہے ہیں؟ صحیح کر رہا ہوں میں، یہ میری اولاد اسی کے لائق ہے۔ کیا اس کو اندازہ نہیں ہے کہ افق نے اس کے لیے کیا قربانی دی ہے؟ کیا کیا ہے افق نے؟ ابراہیم صاحب سرسرائے لہجے میں بولے، ملکوں نے خون بہا میں لیلا کو مانگا تھا، جس پر افق نے انکار کرتے خود دانیال ملک سے نکاح کیا اور لیلا کو غنی ہونے سے بچا لیا، تاکہ اسے جا کر وہاں ان کے ظلم نہ سہنے پڑیں، اور یہ اس بیچاری پر الزامات لگا رہی ہے، اسے دوش دے رہی ہے۔ وہ چلا ہی تو پڑا تھا جس پر افق کی دادی بے ہوش ہوئی تھی، جبکہ گرتے ابراہیم صاحب کو بھی بچوں نے سنبھالا تھا۔ میں اب کسی سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہتے ہی وہ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم افق؟ ذرا آپ اس کے ماموں چلائے، جلد آ جاؤں گی اور تم چلو میرے ساتھ، وہ دانیال ملک کو اشارہ کرتے بولی، جو اس کا حاکمانہ انداز دیکھ زہر کے گھونٹ بھرتا اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ کوئی اس کے پیچھے جانے کی جرات نہیں کر پایا تھا۔ چلاؤ گاڑی، وہ اس کی طرف چابی پھینکتے بولی، جسے کیچ کرتا وہ اسے گھورتے اندر بیٹھا اور ڈرائیو کرنے لگا۔ گاڑی میں فقط خاموشی تھی، نہ ان میں سے کسی نے بھی بولنے میں پہل کی تھی، یہاں تک کہ گاڑی سنسان رستے پر آ گئی تھی۔ دانیال کا دل کیا اسے ہراساں کرے تاکہ وہ اس سے دب کر رہے، مگر جوں کہ تو وہ اس کے نقاب کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، وہ چلا اٹھی تھی۔ گاڑی روکو، جس پر اس نے جلدی سے بریک لگائی تھی۔ آگے دیکھا تو ایک لڑکی روتے ہوئے ان کا راستہ روک رہی تھی، اس سے پہلے کہ وہ اس کو نکلنے سے منع کرتا کہ رات کے پہر پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ وہ گاڑی سے اتر کر نیچے اس لڑکی کے پاس جا چکی تھی جس پر وہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکیاں بھی ایموشنل فولز ہوتی ہیں، وہ سوچ کر رہ گیا، اور اس کے پیچھے یہ بڑا تھا جہاں وہ لڑکی اب افق سے مدد مانگ رہی تھی۔ پلیز پلیز میری بہن کو لے کر چلیے، اس کا بہت خون بہہ گیا ہے، گولیاں لگی ہیں اسے، وہ کپ کپاتے ہوئے بولی۔ مگر ہوا کیا ہے؟ اس وقت وہ بے ربط لہجے میں بول رہی تھی، مگر اس لڑکی سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے فوراً اس لڑکی کے پاس جا کر دیکھا تو اس کو 3-4 گولیاں لگی تھیں، جس پر افق نے لب کھینچ کر رہ گئی تھی۔ اس نے فوراً اس کے ناک کے نزدیک اپنی انگلیاں کر کے دیکھی تو اس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی تھیں۔ ہمیں اس کو فوراً ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا تھا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اس کو دیکھتے ہی بولی تھی، جس پر افق نے جلدی سے دانیال کی طرف رخ موڑتے کہا۔ اسے گاڑی میں ڈالو، جس پر دانیال اس کو دیکھتے ہوئے اچنبھے سے بولا تھا۔ ہمیں یہاں کسی کے معاملے میں نہیں پڑنا چاہیے، پولیس کیس ہو سکتا ہے، یہ جس پر افق دانت کچکچا کر رہ گئی تھی۔ تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، یا بھول گئے ہو؟ تم کیا ونی میں آئے ہو؟ جو تمہیں میں کہوں گی وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔
وہ کڑک لہجے میں بولی، جس پر وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتا پیر پٹک گیا اور اس لڑکی کو جھٹکے سے اٹھا کر گاڑی کی پچھلی سائیڈ پر ڈالا تھا۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ ہی دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے ایک نظر بے ہوش لڑکی کے چہرے کی طرف دیکھا اور دوسری لڑکی پر ڈالی تو وہ بھی دنگ رہ گیا تھا ان دونوں کی شکل دیکھ کر، اور پھر ایک جھرجھری لیتے ہوئے باہر نکلا تھا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ ساتھ ہی وہ بیٹھی تھی اور رخ پیچھے موڑتے ہوئے بولی تھی، آخر یہ سب کس نے کیا؟ وہ پریشان لہجے میں بولی، جس پر وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہی تھی، نہیں معلوم، ہماری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے۔ وہ مسلسل روتی جا رہی تھی، جس پر افق کو وہ لمحے یاد آنے لگے تھے جو اس نے اپنے ماں باپ کو کھوتے ہوئے گزارے تھے۔ وہ جان سکتی تھی کہ جب کسی اپنے کی جان موت کے منہ میں ہو تو کیسا لگتا ہے۔ پلیز ہاسپٹل نہیں لے کے جائیے گا تو پھر ٹیٹو پارٹیاں کرنے لے جائیں؟ وہ تپ کر بولا، جس پر محض افق اسے گھور کر رہ گئی۔ اگر کہیں اور لے کے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، پولیس کیس ہوگا، میرے پاس ان سب کے پیسے نہیں ہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی، جس پر افق نے اسے تسلی دی تھی، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے جلدی سے اپنا فارم ہاؤس کا پتہ بتایا تھا، دانیال کو ساتھ ہی کال کرتے اپنے جاننے والے ڈاکٹرز کو بھی وہیں بلا لیا تھا جہاں وہ فوری طور پر صنم کا علاج شروع کروا سکے۔